मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको सिस्टर एस्टर सरमस रऊफ का सलाम। मैं आज आपकी खिदमत में खुदावंद का कलाम लेके हाजिर हुई हूँ और आज मैं आपको ईद पेंतिकोस्त के हवाले से कलाम सुनाना चाहती हूँ और मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से खुदा का पाकरू जो है वो नाजिल हुआ। ठीक है, और हम सीखेंगे रसूलों के अमाल और उसके बाद मैं एक हवाला पैदाइश की किताब में से पहला बाब है उसका और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको इस मैसेज के वसीले से ज़्यादा बताना चाहती हूँ ये कि आपको पाकरू आपके ऊपर क्यों नाज़िल होना चाहिए। ईद पेंतिकोस्त जो कि हम हर साल एक दफ़ा मनाते हैं, मैं अगर देखा जाए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तो हमें ईद पेंतिकोस्त को हर रोज़ मनाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस मामले में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईद पेंतिकोस्त एक ख़ास दिन था। वो आदम और हवा और खुदा की सुलह का दिन था, एक जश्न का दिन था। आप जानते हैं जब माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं और बहुत देर के बाद जब उनकी सुलह होती है तो वो एक दिन जो है वो जश्न का बन जाता है। ये दिन जो था ईद पेंतिकोस्त जो था वो जश्न का दिन था और खूबसूरत दिन था, खुदा और आदम की सुलह का दिन था। इसीलिए मैं आपको पैदाइश की किताब में लेके जाऊंगी। पैदाइश की किताब वहाँ पर जहाँ पर आदम का और हवा का और खुदा का ताल्लुक टूटा था। और ये जो है ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है वो उनकी सुलह का दिन है, खुदा के साथ सुलह का दिन। ठीक है, जो रिलेशनशिप वहां पे टूटा था वो रिलेशनशिप यहाँ पे वापस बना है। यहाँ पर रसूलों के अमाल की किताब 2 बाब में जब रूह कुदस नाजिल हुआ है तो हर एक आदम के अंदर, हर एक औरत के अंदर, जो भी वहां पे बैठे थे, हर एक के अंदर वो पाकरू जो है वो नाजिल हुआ है और अंदर आया है, सुलह कर ली है। ठीक है, तो मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ पहले पुराने आदमा में, जहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे कैसे उनका जो था ताल्लुक टूटा था खुदा के साथ आदम का, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे खुदा के और आदम के ताल्लुक के बनने की। ठीक है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत ही मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। ये सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको, लेकिन रसूलों के अमाल और उसके 2 बाब की आयत मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। हालांकि इस आयत की हमें ज़रूरत बाद में पड़ेगी, मगर मैं पढ़ूंगी ज़रूर ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ वहाँ से शुरू होंगे और यहाँ पर आएंगे। और ईद रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पे जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी और वो सब रूह उल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब हमने देखना है कि पैदाइश की जो किताब है उसमें क्या हुआ। उसमें ये हुआ कि खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। पैदा करने का लफ्ज है, बनाने का लफ्ज नहीं है। ये खास तौर पे आपको बताना चाहती हूँ। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बिश करती थी। खुदा जिस वक्त आसमान और जमीन खुदा ने पैदा किया, वहां पे जमीन जो थी वो वीरान और सुनसान थी। और आप देखते हैं कि जिस वक्त जमीन वीरान और सुनसान, कहीं भी हम ऐसे इलाके में चले जाते हैं तो हम वहां पर डरते हैं, बेशक हम 2 हो या 3 हो या 4 हो, सुनसान इलाके में हम लोग सब डरते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा, पूरी जमीन वीरान और सुनसान है। अभी तो वहां पे कोई भी नहीं था, अभी तो कोई आदम और हवा को पैदा भी नहीं खुदा ने किया था। वो तो एक भी मखलूक जो थी वो नहीं थी, सिर्फ जमीन थी वीरान और सुनसान। लेकिन खुदा वहां पर
بالکل خوش تھا، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی پاک روح جو تھی وہ پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی۔ جنبش جو ہے وہ آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جنبش کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ جنبش کرنا، اوپر آنا نیچے جانا، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا پانی کی سطح پہ، وہ اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کبھی اپنا کھانا کھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو خدا کی روح بھی پانی کی سطح پہ ایسے ہی جنبش کر رہی تھی۔ مطلب میرا بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ اگر زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرے تھے، خدا کی روح جو تھی وہ خوش تھی۔ خدا کو کسی بھی چیز کی کسی بھی پریشانی کوئی کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اس کو کسی بھی چیز سے خوش نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو اس چیز سے خوش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خدا نے جس وقت آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو مخلوقات ہیں ساری وہ پیدا کرنی تھی، اور خدا اس وقت اپنے مائنڈ میں اپنے خدا بنا رہا تھا کہ کیسے اس نے زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسی وقت میں ہمارا پیدائش پیدا ہونا، اور اس کے بعد ہمارا زمین کے اوپر آنا، ہم اس آدم اور حوا کے زمانے سے لے کر آخر تک جو ہے، جو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ بھی ہونا، وہ سب خدا نے وہیں پہ پیدا کر لیا تھا، وہیں پہ بنا لیا تھا۔ آج جیسے میں آپ کو کلام میں مقدس کی آیات کے متعلق کچھ بتا رہی ہوں اور کلام سنا رہی ہوں آپ کو، یہ بھی اس وقت خدا کی حضوری میں ایک جس کو کہتے ہیں نا قلم بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کا ٹائم، ڈیٹ، اور ہر ایک لوگ جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو جتنے لوگ ہیں خدا نے اس وقت مقرر کیے ہوئے تھے، اس وقت سے سب کچھ مقرر ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو سامنے بیٹھیں گے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو غور سے آج کے کلام کو سنیں گے اور قبول کریں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا قوموں کو اپنے کلام کے وسیلے سے ہلاکت سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر قوموں کو ہلاکت سے بچاتا ہے، اور کوئی بھی چیز آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی، صرف خدا کا کلام مقدس جو ہے وہ آپ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جو میں آیات بتا رہی تھی پہلے باپ میں پیدائش کے، اس میں یہ ہے صرف کہ خدا نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ اپنے لیے نہیں، اس کو اپنے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس نے آدم اور حوا کے لیے بنائی ہے، کیونکہ جس وقت خدا نے 4 دن میں مخلوقات کو پیدا کیا، 5 دن میں، اور 6ٹھے دن میں خدا نے آدم کو بنایا، اور پھر 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ اب آپ خاص بات دیکھیے گا کہ ہر ایک چیز کے لیے جس کو خدا نے مخلوق کرنا تھا، خدا صرف کہتا جا رہا ہے۔ اتنا بڑے آسمان کو خدا نے صرف کہہ دیا، خدا نے کہا آسمان بن جا، اور آسمان بن گیا۔ خدا نے کہا زمین بن جا، زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا، تو ایک سطح جو تھی وہ پانی چلنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد ایک حصہ جو تھا وہ زمین، اور 3 حصے جو تھا وہ پانی کے ساتھ کورڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر بائبل مقدس کو آپ ایوب کی کتاب اور زبور میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ خدا نے صرف کہا روشنی بن جا، اور خدا نے سورج اور چاند اور ستارے اور خوبصورتیاں جتنی آپ کے اراؤنڈ نظر آتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، ماؤنٹینز، ویلیز، اور جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، وہ ساری خدا نے صرف اپنے کلام سے بنائی۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن ایک بات خاص میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ اسی باب کی 11ویں آیت میں جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب دیکھیں خدا نے زمین سے کہا ہے، یہاں پر خدا نے پودوں کو نہیں کہا کہ پودے پیدا ہو جائیں، لیکن زمین کو کہا کہ زمین پیدا کرے، کیا پیدا کرے؟ گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنے اپنے جنس کے موافق پھلیں، جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھیں، وہ بھی اگائے۔ یعنی ہر ایک چیز کو خدا بول رہا تھا، ہر ایک چیز میں خدا بتا رہا تھا۔ اگر خدا نے بہت سی چیزیں بولی اس وقت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے اس وقت جو تھے پودے وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتے، لیکن ہر ایک چیز کو خدا جو اپنی وزڈم کے مطابق، جو اس کی وزڈم تھی اس کے لحاظ سے خدا بول رہا تھا، اور خدا بتا رہا تھا کہ زمین پیدا کرے، زمین پودوں کو پیدا کرے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ زمین جو ہے اس نے خدا کے کہنے کے مطابق پودوں کو پیدا کیا۔ اب آپ سے ایک کوسچن میں کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کوسچن ظاہر ہے جواب میں ہی دوں گی، کیونکہ اس وقت تو آپ میرے سامنے نہیں ہے، میں آپ کو
صرف پوچھوں گی کہ کیا زمین جو ہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے. اور زمین جو ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جاندار ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بے جان اس کو کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو سائنٹیفکلی پروف کروں گی کہ زمین جو ہے وہ بے جان ہے. زمین کیا کہتے ہیں کیونکہ کھاتی نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتی، کیونکہ سانس نہیں لیتی، نہ وہ بڑھتی ہے. جب سے لے کے خدا نے آسمان و زمین کو بنایا جتنی زمین تھی اتنی ہی ہے. مٹی کو اٹھا کے یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں لیکن اس کی اماؤنٹ جو کبھی نہیں بڑھتی، گرو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ گرو نہیں کرتی، پیدا نہیں کرتی. زمین کو پیدا نہیں کرتی بلکہ اتنی ہی ہے، اس لیے بے جان ہے. جو چیزیں سانس لیتی ہیں، جو کھانا کھاتی ہیں اور جو ہیں بڑھتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جاندار ہے. ٹھیک ہے، تو زمین اب دیکھیں بے جان ہے. اب خدا اس بے جان کو کہہ رہا ہے کہ تو جانداروں کو پیدا کر. اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو سائنسدان کبھی بھی اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے. سائنسدان کہتے ہیں کہ جاندار جو ہے وہی جانداروں کو پیدا کرتا ہے اور بے جان جو ہے وہ جانداروں کو پیدا نہیں کر سکتا. لیکن خدا کے کہنا، ہمارے خدا کا کہنا اتنا بڑا ہے. ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے ہی چیپٹر میں ہمیں پروف ملتا ہے اس بات کا کہ ہمارے خدا کا کہنا اتنا بڑا ہے کہ صرف خدا کے کہنے پر جو بے جان ہے وہ آج کے دن تک جانداروں کو پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کرتی ہی رہے گی جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا. جب وہ حکم دے گا تو تب وہ چھوڑے گی. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان، جب نیا زمین اور نئی آسمان تب یہ چھوڑے گی، کیونکہ جب خدا کا حکم ہوگا تب ہی چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کے ایمان کو اور بھی زیادہ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق بڑھانے کے لیے. لیکن ہمارا اصل میں جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اور ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک اچھا ایک سٹائل سے لے کے جانا چاہتی ہوں. اسی چیز پہ ہم آئیں گے مگر تھوڑا سا آپ کو اور بھی زیادہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا، پانیوں کو کہا کہ پانی کثرت سے جانداروں کو پیدا کریں، اور پانی بھی بے جان ہے اور پانی نے بھی کثرت سے پیدا کیے جانداروں کو، اور آج بھی پیدا کر رہا ہے پانی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ہمیں یہ جو ہے جو سیڈ، یہ جو ہے ڈشز وغیرہ کے وسیلے سے ہمیں سمندر کی تہہ تک سب کچھ نظر آ جاتا ہے، سمندر کی تہہ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے خوبصورت پودے ہیں، اتنے خوبصورت جانور ہیں جو اب ہم دیکھتے ہیں اور ہم حیران رہ جاتے ہیں. اور یہ صرف خدا نے پانی کو کہا اور پانی نے خدا کا حکم مانا، اور بے جان نے خدا کا حکم مان کے. اور آپ کو پتا ہے ہم آگے بھی اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو ایلیا کو کوا جو تھا وہ آگے کھانا کھلاتا تھا. کوا جو پرندہ ہے وہ خدا کی بات کو مانتا ہے. خدا کی بات تو اس کی ساری مخلوقات مانتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خدا نے صرف فضاؤں کو کہا کہ فضاؤں میں پرندے اڑے، تو پرندے فضاؤں میں اڑنا شروع ہو گئے. یہ دیکھیں ادھر سے پیجنز جا رہے ہیں، یعنی کہ کبوتر اڑ رہے ہیں، کوے اڑ رہے ہیں، چڑیاں اڑ رہی ہیں، مور اڑ رہے ہیں. سارے خدا کے کہنے پر سارا جو تھا پرندے بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب دیکھیں ہم پرندوں کو اگر جب ہم ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ ان کے اندر بھی بلڈ ہے، جیسے ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر خون ہے، اسی طرح سے ان کے اندر بھی خون ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن خدا نے صرف کہا اور ان کو پیدا کیا. صرف خاص بات، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد تھا کہ خدا نے ساری مخلوقات کو صرف کہہ کے بنایا ہے، یعنی کہ صرف پیدا کیا ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پرندے، سارے پودے، ہر ایک چیز کو خدا صرف اپنے کلام سے پیدا کر رہا ہے. لیکن خدا کا خاص پیار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی ہمیں 6 اور 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بنایا. اور آدم کو کیسے بنایا؟ آدم کو اس طرح سے نہیں بنایا گیا جس طرح سے خدا نے ساری مخلوقات کو بنایا، مگر آدم کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا. بنایا کا لفظ ہے وہاں پر، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہاں پر بنایا کا لفظ. آپ غور سے سنیے گا، لکھے یہ ہم پیدائش کی کتاب میں سے 2 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت پڑھیں گے. لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا. بنایا کا لفظ صرف آدم کے لیے استعمال ہوا ہے. خدا نے کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کو بنایا نہیں تھا، سب کو پیدا کیا ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے
بنایا کا مطلب ہے کہ خدا کے ہاتھ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور کیونکہ خدا نے مٹی سے بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا مٹی کے ساتھ، یعنی کہ مٹی کے ساتھ جب بھی ہم کام کرتے ہیں، آپ کو پتا نا خدا ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، اور یہ مٹی کا لفظ جو استعمال اب دیکھیں یہاں پہ کہیں ہم نہیں پڑھتے کہ فرشتے بھی تھے بیچ میں، صرف خدا تھا، صرف خدا بنا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے جسم کے حصوں کو اگر دیکھتے ہیں نا تو جسم کا آپ بازو ہی صرف دیکھ لیجئے گا، پورے جسم میں، ہمارے پورے جسم میں 1 بھی سینٹی میٹر کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جیسا ہو۔ ہم اپنے بازو کو دیکھیں، اپنی انگلیوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، ہر ایک جگہ پہ ڈفرنٹ ہے ہمارا جو سٹرکچر ہے، ایک جگہ پہ ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ ایک جیسا ہے۔ خدا نے بے شک ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 بازو ہیں، وہ دونوں ایک جیسے ہیں، مگر بازوؤں میں کہیں بھی ان کی جو وڈتھ ہے اور ان کی جو لمبائی ہے یا چوڑائی ہے جو بھی ہے وہ کہیں بھی ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے اتنے خوبصورت طریقے سے پیار سے ہمیں بنایا، جتنے خوبصورت دیکھیں ہمارے لوگ، اب دیکھیں میں آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے، جب خدا کے کلام کو سن رہتے ہیں، بہنیں بھائی سب کو خدا نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہی بنایا ہے۔ تو آدم کے اوپر بھی خدا نے کافی ٹائم لگایا تھا۔ اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ اندر جو ہے ہمارے کتنے زیادہ سسٹم ہے، وہ سارے سسٹم یعنی کہ ہمارا معدہ ایک کام کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر سے لے کے کھانا جاتا ہے اور نیچے معدے میں جاتا ہے، پھر وہاں سے ڈائجسٹ ہوتا ہے، وہ پھر ہمارے سارے سسٹم میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بلڈ کا جو ہے وہ علیحدہ سسٹم ہے، اس میں ہمارا ہارٹ آ جاتا ہے، ہمارا دل ہے، دل کے سارے کام آ جاتے ہیں۔ ہمارے سسٹم خدا نے علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارا نروس سسٹم علیحدہ یعنی کہ برین کا یعنی کہ مائنڈ کا جو سسٹم ہے، دماغ جو ہے وہ علیحدہ ہے، ہر ایک سسٹم کو خدا نے بیچ میں بنایا، یہ سب کچھ خدا نے کیا۔ اور خدا نے جب آدم کو بنا لیا اور اس کے نتنوں میں جب سانس پھونکے تو وہ جیتی جان ہوا، اس کے نتنوں میں اپنا سانس خدا نے پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے اس طرح سے آدم کو بنایا، اور اتنی خوبصورت آیت اسی کے آگے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں۔ مجھے یہ آیت پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے، لکھا ہوا ہے اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، خدا نے لگایا، اف گاڈ مجھے اتنا مزہ آتا ہے اس بات کو پڑھ کے کہ خدا نے دیکھا آدم سے اتنا پیار کیا، ایک تو اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنی ہی سانس پھونکی، وہ جیتی جان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے عدن میں باغ لگایا اور اس کو اس باغ کے اندر رکھا، اور وہ جیتی وہاں پر بہت خوبصورت، اگر آپ پڑھیں گے نا 2 چیپٹر پیدائش کا آپ کو پتہ چلے گا، اس باغ میں سب کچھ تھا، پھل پھول، اور اس کے بعد ندیاں تھیں، اس کے بعد آپ جانور ہوں گے، سارا کچھ ہر چیز جو تھی اس باغ میں تھی، کیونکہ آپ دیکھیں آدمیوں کے لگائے ہوئے جو باغ ہیں ہم سارا دیکھتے ہیں، اب تو آپ لاہور میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں سائڈوں پہ دیکھیں اتنے خوبصورت باغ ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ خدا کے ہاتھ کا جو باغ ہوگا وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوگا، کیونکہ یہ باغ بھی خوبصورت ہے، دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے، ایک دم سے زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ زندگی کا میننگ آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن آپ کو خدا کا امیجن کریں کہ جو خدا کے ہاتھ کا باغ لگایا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ خدا نے اس میں آدم کو رکھا، آدم کو صرف ایک ہی حکم دیا تھا کہ تو نے درمیان کے جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، اور آدم جو تھا وہ صرف جاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سوری۔ اچھا اب یہ ہے کہ خدا نے پھر اس کے اوپر نیند بھیجی آدم کے اوپر، جب وہ کافی دیر آدم اکیلا باغ میں رہا، پھر خدا نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھ رہا ہے اور وہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہے۔ خدا نے اس کے اوپر اس کے اوپر نیند بھیجی اور اس کی پسلی نکالی، اور خاص طور پہ پسلی نکالنے کا مقصد خدا دیکھیں اندر جا کے پسلی کو نکالنا پھر اس کے اندر فلیش بھرنا ایک قسم کی سرجری ہے، یہ ٹائم لیتی ہے، لیکن خدا نے باہر سے انگلی بھی خدا لے سکتا تھا، باہر سے خدا اس کا فلیش لے سکتا تھا، یعنی کہ اس کا تھوڑا سا جسم کا حصہ کوئی بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن خدا نے خاص طور پہ رب نکالی ہے، یعنی کہ پسلی نکالی ہے۔ پسلی کا مطلب میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں، جو خدا نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ مکاشفہ مجھے سمجھایا تھا، اور خدا نے مجھے بتایا کہ پسلی جو ہے ہماری زندگی میں بہت سے کام کرتی ہے۔ پسلیاں جو ہیں وہ ہماری ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں، جو ہماری باڈی کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جو آرگنز ہیں، جو ہماری زندگی میں خاص کردار ادا کرتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں لائف ملتی ہے، یعنی کہ دل ہے، ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہماری خوراک کی نالی
اور سانس کی نالی جو ہے ان کو یہ کور کرتی ہیں، ان کو یہ جیسے کریٹ ہوتا ہے نا، اور اس میں ہم فروٹ رکھتے ہیں تو وہ کریٹ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے فروٹ کی اندر سے. اسی طرح سے جو ہیں پسلیاں یہ ہماری دل کو اور ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے اندر کے سارے جو خاص اعضاء ہیں جن کے وسیلے سے انسان کی زندگی ہے وہ کرتی ہیں ان کی حفاظت اور ان کو سہارا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا جو چاہتا تھا، خدا یہ چاہتا تھا کہ پسلی کی خوبی لے کے عورت پیدا ہو. اب یہ عورت جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بے شک وہ جھونپڑے میں رہتی ہے یا وہ کسی پریزیڈنٹ کی وائف ہے، اس کو گھر کا جو ہے وہ اس کو بہت کیئر کرنی آتی ہے، اس کو سہارا دینا آتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا گھر کو آتا ہے، کیونکہ گھر جو ہے وہ ایک باڈی کی طرح ہے جیسے ہماری باڈی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہمارے وائٹل آرگنز ہے، ہمارا ہسبینڈ ہے جو کہ ہمارا ہارٹ ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کا ہم کہتے ہیں نا عموماً اپنے ہسبینڈ کو ہارٹ سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور آپ کے پھیپھڑے آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، دوسرے جو اعضاء ہیں آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ جو آپ کے گھر میں جو بھی رہتے ہیں وہ اس طرح سے اعضاء ہیں. اور عورت ان کو ٹائم پہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس بچے کو کس ٹائم پہ میں نے کھانا دینا ہے، کیسے اس کو چپ رکھنا ہے، یا میں نے اپنے ہسبینڈ کو کس ٹائم پہ کھانا ہے، اس کو خوش کیسے رکھنا ہے، میں نے اپنے بزرگ کی کیسے عزت کرنی ہے. ہر چیز عورت جانتی ہے. اور بے شک وہ جھونپڑے میں رہتی ہے، اس کو خاص طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شادی ہونے لگی جھونپڑے کی رہنے والی عورت کو اور اب اس کو کوئی ٹریننگ ملنے لگی، ایسا نہیں ہے. اس کو خدا نے پیدائشی طور پہ ایسی خوبی دی ہوئی ہے کہ عورت کیونکہ پسلی سے بنی ہوئی ہے، پسلی کی کیونکہ خوبی ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ سہارا دیتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہے وائٹل آرگنز کو. جو گھر کے اندر وائٹل آرگنز ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا جھونپڑے میں رہنے والی عورت کو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کبھی نہیں کہا کسی نے کہا کہ تیرا بچہ اس طرح سے خاموش ہوگا یا پھر تیرے ہسبینڈ اس طرح سے خوش ہوگا. اس کو یہ سب چیزیں خدا نے دی ہیں. ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے اس کو یہ سب ملی ہوتی ہیں، اور پسلی سے پیدا کرنے کا مقصد خدا کا یہی تھا. ٹھیک ہے، امید آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس کے وسیلے سے، اس مکاشفہ کے وسیلے سے بہت برکت ملی ہے. میں نے لاکھوں لوگوں کو میرا مطلب کافی لوگوں کو میں نے کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے جتنے لوگوں کو یہ بتایا ہے سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ جس وقت خدا نے اس کو آدم کو دی ہوا بنا کے، وہ بہت خوش ہے، میری پسلیوں میں سے پسلی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اور اب یہ ناری کہلائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دونوں بڑے خوش تھے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا آتا تھا ٹھنڈے وقت میں اور باغ میں پھرتا تھا. اور ٹھنڈا وقت آپ کو پتا ہے صبح کا ہوتا ہے اور شام کا ہوتا ہے. تو دو وقتوں میں خدا آتا تھا اور خدا ان کے سامنے. اور جب آپ خود دیکھیں کہ آپ میں خود امیجن کریں کہ آپ اگر آدم اور ہوا ہیں اور خدا آئے باغ عدن میں، تو آپ کتنے خوش ہو کے بھاگتے ہوں گے خدا کے پیچھے اور خدا کو. اور آپ کو پتا ہے ہمیشہ خدا اور ان دونوں کی فیلوشپ ہوتی تھی. اور ابلیس جو تھا، جس کو آج بھی نہیں پسند آتا کہ جب ہم خدا کی فیلوشپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آدم اور ہوا جب خدا کی فیلوشپ میں ہوتے ہیں، ابلیس ہی ہے اکیلا جس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. آج بھی، اور اس دن بھی برا لگتا تھا. تو اس نے خدا اور آدم اور ہوا کے درمیان جدائی کے پلانز بنانے شروع کر دیے. اور پلان اس نے جب بنایا تو اس کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے آدم کو کہا کچھ کرنے کے لیے، آدم سے میری بات نہیں مانے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آدم ہمیشہ مضبوط ارادہ رکھتا ہے، اور آدم کبھی بھی ایک دم سے کسی بات میں اپنے آپ کو نہیں ڈال دیتا، بڑا سوچ سمجھ کے ڈالتا ہے. لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ عموماً کوئی بھی بات ہو نا، اگر کسی عورت کو کہو نا کہ کمیٹی ڈالتے ہیں اور بڑا پیسہ ملے گا اور ہم پھر گھر نیا بنائیں گے اور ہم صوفے لیں گے اور سارا کچھ، تو عورت ایک دم سے کرنا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے ہاں ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے. لیکن آدم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہم کیسے کریں گے، آگے کیسے چلے گا، وہ سارا سوچ سمجھ کے کرتا ہے. لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے باتوں میں آ جاتی ہے. تو اس کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ نیچر ہے نا عورت کی، اور ایسے ہی آدم کی نیچر ہے. تو خدا نے جس نیچر سے ان کو بنایا تھا، جو ابلیس ہے اس کو پتہ چل گیا. اور کیونکہ ہم دیکھیں ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ ایسی ہے، وہ بہت بات کو مانتی ہے، وہ نہیں مانتا یا وہ نہیں مانتی، کیونکہ ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ تو ابلیس ہے، ابلیس آپ کو پتہ ہے کتنا مکار ہے. تو اس کو ہر چیز کا پتہ چل گیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے آدم سے بات کی وہ کبھی میری بات میں نہیں آئے گا. اس نے اس لیے عورت سے بات کی. اس کو عورت کو کہتا ہے کہ کیا تم سارے درختوں کے پھل کھاتے ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں. کہتا ہے یہ درمیان والا جو درخت ہے، کیونکہ یہ دیکھیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس نے کہ درمیان والا درخت. اس نے کہا کہ ہاں خدا نے کہا کہ یہاں اس کا پھل نہیں کھانا، جو اس کا پھل کھائے گا وہ مرے گا.
تو کہتا ہے نہیں تم ہرگز نہیں مرو گے. ہرگز کا لفظ اس کو کہا کہ نہیں ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ جس دن تم یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تم نیک اور بد کی پہچان کرنے والے خدا کی مانت اس کو خدا کی مانت کہہ دیا کہ تم خدا کی مانت بن جاؤ گے. اور وہ بڑی حیران ہوئی اس بات سے. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں اس لیے پھل نہیں کھانے دیتا کیونکہ خدا نے تو ہمیں باقی سب چیزیں پھل کھانے کے لیے اور اس کا منع اس لیے کیا کہ ہم کہیں خدا کی طرف جیسے نہ ہو جائے. تو اس نے اسی لالچ میں آ کے وہ بھی پھل کھا لیا اور ابلیس نے اس کو وہیں سے کھلوا دیا تاکہ وہیں پہ اس نے کہیں وہ آدم کے پاس چلی جائے گی تو آدم اس کو منع کر دے گا. اس نے کہا کہ دیکھنے میں بھی کتنا خوش نما ہے، اور اسی بات سے اس نے اٹھایا پھل اور وہ کھا لیا اور خدا کو ناراض کر دیا، یعنی کہ گناہ ہو چکا تھا. پھر اس نے آدم کو جا کے ویسی ہی باتیں بتائیں جیسے آدم نے جیسی ابلیس نے اس کو بتائی تھی سانپ کے اندر آ کے. تو اس نے پھر دونوں نے نا جو ہے خدا کو ناراض کر دیا. اور آپ کو پتا ہے ساری بات کا کہ وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنے لگے. خدا نے ان کے اوپر لعنتیں دی، خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا. ٹھیک ہے، اب جب خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا ہے تو اب آپ بالکل یہ نہ سوچیے گا کہ خدا نے اگر ان کو باغ عدن سے ان کے گناہ کی وجہ سے نکال دیا تو خدا نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں یا خدا نے ان کا سوچا بھی نہیں. جس طرح سے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے ضرور نکال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں، تم یہاں پہ رہ نہیں سکتے کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. لیکن وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو پیچھے بیٹھ کے شاید وہ خود روتا ہے، پیچھے بیٹھ کے خود وہ ہر روز اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی کرواتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ جا ذرا دیکھ کے آ کہاں پہ ہے، کیا کھانا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. یعنی کہ اس کی وہ ایک قسم کی اس کی نالج اس کو ضرور رکھتا ہے کہ اپنے نالج میں رکھتا ہے کہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے. تو اس طرح سے نا خدا نے بھی آدم کو باہر نکال کے خدا نے اس کو بھول نہیں گیا یا اس کو خدا کوئی دشمن نہیں بن گیا، بلکہ خدا نے اس کے لیے اپنے نبی بھیجنا شروع کر دیے جو کہ درمیانی آ گئے. یعنی کہ آدم کی بات کو وہ نبی جو تھے وہ خدا تک پہنچاتے اور خدا کے کلام کو وہ آدم تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے میں شارٹلی آپ کو بتا دوں گی کہ تقریباً 4000 سال جو ہے وہ گزر گئے، اور 4000 سال جو تھے اس کے بعد آ کے جو تھا خداوند یسوع مسیح جو تھے خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو آسمان کے اوپر دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے شروع سے ہم اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ساری تصویر نظر آتی ہے. ہم کہیں ایسا نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابھی نہیں تھے، لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ خدا نے باپ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا ہے اور اس کی جدائی جو ہے وہ ابھی تک وہیں پہ ہے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدا نے اپنے بیٹے کو اصل میں بھیجا اور خدا نے کہا کہ نیچے جا اور آدم بن جا. ٹھیک ہے، آدم کی طرح جیسے آدم ہے ویسے بن کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو قربان کر آسمان زمین کے اوپر. اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی میں تو سمجھوں گی سب سے بڑی جو قربانی ہے یسوع مسیح نے دی تھی وہ یہ ہے کہ آسمان کے جلالی تخت کو چھوڑ کے نیچے آنا، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا جہاں پہ لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر وہ خداوند یسوع مسیح کی حمد کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، اس کو ورشپ کر رہے ہیں. کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کے نیچے آئے؟ وہ زمین جہاں پہ آج کل ہم رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بالکل ایسے ہی لوگ تھے اس وقت بھی جو کہ خداوند یسوع مسیح کو تو جگہ جگہ پہ مارنا چاہتے تھے اور ان کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ہر وقت ان کے پیچھے ہوتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ بحث کرتے رہتے تھے. تو ان کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا. لیکن آپ دیکھیں یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مین جو قربانی دینے کے لیے، اپنے خون کی قربانی جو دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح کراس کے اوپر جان دینے کے لیے جب آئے تھے، اس سے پہلے بھی خداوند نے بہت سی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں. انہوں نے عام سا گھر اپنے لیے چنا جو کہ غریب کا گھر تھا، جو کہ کارپینٹر کا گھر تھا، جو کہ بڑھئی کا گھر تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے رندہ بھی چلایا ہے، انہوں نے بڑھئی کی طرح کام بھی کیا ہے، 30 سال تک اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کی ہے. اور اس طرح سے انہوں نے 30 سال کے بعد بپتسمہ لینے کے بعد انہوں نے پریچنگ جو تھی وہ سٹارٹ کی اور 3.5 سال تک خداوند یسوع مسیح نے پریچنگ دی. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو خاص کام کرنے آئے تھے وہ یہی تھا کہ وہ صلیب کے اوپر اپنی جان دیں. اور خداوند یسوع مسیح
मुझे समझ नहीं आती, सच्ची बात बताऊं, कि गुड फ्राइडे जब होता है लोग काले कपड़े क्यों पहनते हैं, इतना बुरे मुंह क्यों बनाते हैं, इतने उदास क्यों हो जाते हैं। बल्कि हमारे लिए तो ये निजात का दिन है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के ऊपर मरने की वजह से, उनके दुख उठाने की वजह से, उनके कोड़े खाने की वजह से, उनके कांटों का ताज सर पे पहनने की वजह से, उनके पसली पे नेजा खाने की वजह से, छेदे जाने से, हर एक चीज जो उन्होंने हमारे लिए की, हर एक चीज के वसीला से ही तो हम आज खुदावंद यीशु मसीह के जान देने और जी उठने की वसीला से आज हम जो हैं वो निजात याफ्ता हैं। अगर हम ऐसा खुदावंद यीशु मसीह ना करते तो हम बिल्कुल अभी तक हम जो हैं गुनाहों की दलदल में अभी तक फंसे होते। ठीक है, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया, जब वो दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु अपने शागिर्दों के साथ रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाते थे, पीते थे और जिस्म के साथ जी उठे। ठीक है, ये बात मैं खास तौर पे आपको बताना चाहती हूँ। और उन्होंने फिर जिस्म के साथ जी उठ के, और फिर उन्होंने अपने शागिर्दों को कलाम मकाशफात समझाए। ठीक है, अब ये है कि उन्होंने उन्होंने मकाशफा की, हम रसूलों की अमाल की किताब में अब आ जाएं। अब उन्होंने अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा कि मैं आसमान के ऊपर जा रहा हूँ और जल्दी से मेरी मुनादी करनी शुरू कर दो, ये नहीं कहा। उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो। खास बात, बहुत खूबसूरत बात, यरूशलेम में ठहरे रहो, और बल्कि बाप के वादा के मुंतजर रहना जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुकी हो। ये रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी चौथी आयत है। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के मुंतजर हो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। रूल कुदस से बपतिस्मा, यानी कि आप खास तौर पे देखें, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको यरूशलेम में बैठा दिया है रूल कुदस के बपतिस्मा के लिए। ये बड़ी खास बात आपको मैं बताना चाह रही हूँ। रूल कुदस के बपतिस्मा के लिए उनको कहा कि बाहर ना भी जाना, अभी नहीं निकलना, अभी मेरी मुनादी नहीं करनी, बल्कि कुव्वत पाओ। ये देखिए 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे, 8वीं आयत इसी बाब की, रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब रूल कुदस तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। यानी कि आप समझ लें कि पहली आखिरी जो आयत यीशु ने बोली है ना, वो ये है आखिरी आयत। क्या है? लेकिन जब रूह कुद्स तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और फिर मेरे गवाह होगे। ये नहीं खुदावंद ने कहा कि गवाह मेरे पहले से ही होना, कहा पहले रूह कुद्स पाओ, रूह कुद्स पाने के बाद तुम मेरे गवाह होगे। ये बड़ी खास बात है। हम सबको रूह कुद्स पाने के लिए ठहर जाना चाहिए यरूशलेम के अंदर। ठीक है, जिस तरह से यीशु ने अपने शागिर्दों को, जो कि यीशु के साथ 3.5 साल रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिन और रात रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, कलाम सुनते थे खुदावंद यीशु मसीह का। लेकिन फिर भी यीशु ने उनको कहा कि ठहरे रहो, कुव्वत पाओ, फिर मेरे गवाह बनना, वैसे नहीं बनना। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल वो लोग जो थे वो शागिर्द थे। शागिर्द हमेशा खुदा का, वो अपने अपने उस्ताद का हुक्म मानता है, जो अच्छा शागिर्द होता है। अगर आप भी अच्छे शागिर्द हैं तो ठहर जाएं, पाक रूह पहले पाएं और उसके बाद खुदा उनके कलाम मुकद्दस की मुनादी करें। ठीक है, और उसके बाद जब वो ठहर गए 10 दिन तक वो एक जगह पे बैठे दुआ करते रहे हैं। और दुआ करके जब उन्होंने 10वां दिन था, तो यानी कि ईद पेंतिकोस्त थी उस दिन, 50वां दिन था ईद के बाद का। तो उसके बाद यानी कि 50वें दिन पे उन्होंने क्या किया कि आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। मैं आपके सामने ये आयत पढ़ चुकी हूँ, और लिखा हुआ है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पे जमा थे। अब देखिए, सब एक जगह पे जमा है। वहां पे माँ मरियम भी है, वहां पे सारे रसूल हैं, वहां पे सब औरतें भी हैं, और यीशु की माँ मरियम, उनके भाई और यीशु के भाई भी हैं वहां पर। सारे एक दिल होकर दुआ में मशगूल हैं। ये सब जो थे एक जगह पे जमा थे कि यक बारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और वो घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, आके शोले की जुबानें उनके सब के ऊपर आके ठहर गई, और वो रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। देखिए, गैर ज़बानें जो है ना, ये रूह कुदस से भरने की निशानी है। प्लीज इसको समझिए। गैर ज़बान उनमें से सब ने बोली है, एक भी नहीं छोड़ा गया था, सब के सब गैर ज़बानें बोल रहे थे।